बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहरियार। नाज़रीन, यकीनन आज भी आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करने के लिए आया हूं, जैसे कि मेरी पिछली दो वीडियोस के अंदर जो मैंने पॉइंट रेज़ किए थे, जो मैंने एनालिसिस किया था वीडियोस के अंदर, अब वो काफ़ी हद तक सच साबित होता नज़र आ रहा है। और आज की इस वीडियो में जो अहम बात है कि ईमान जो है वो कब घर वापस आएंगी, तो उस हवाले से भी आप लोगों को अपना एक एनालिसिस देंगे। और यकीनन हमारा जो एनालिसिस होगा ये बिल्कुल सही साबित होगा। और आप लोगों को कुछ हक़ाइक़ भी बताएंगे कि रजब भट्ट की जो स्टोरी आई है लोन वाली, और फिर ईमान की भी एक स्टोरी आई है, उस हवाले से भी हम आपको उसकी वजूहात बताएंगे ऑफ द कैमरा जो सूरत हाल चल रही है। ज़राए से तो मैंने काफ़ी सारी खबरें ली हैं, लेकिन उन खबरों को लेते हुए मैं अपना एक एनालिसिस ज़रूर दूंगा कि ये सारा मामला क्या है, रजब जो है वो अपने आप को क्यों अकेला महसूस कर रहे हैं, क्या सब कुछ चल रहा है। मैंने जो पॉइंट रेज़ किए थे उनमें काफ़ी ज़्यादा सदाकत नज़र आना शुरू हो गई है। और जो चैनल्स के ऊपर ईमान को लेकर जो लोग बात कर रहे हैं वो भी आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो आज आप लोगों को एक एडवाइस भी करूंगा, आपने उस एडवाइस के ऊपर अमल ज़रूर करना है। शायद उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और आप वो सब खुशियां देखना चाहें, क्योंकि तमाम फैंस जितने भी रजब भट्ट से वो बहुत ज़्यादा अटैच हैं और परेशान हैं। यकीन करें, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि वो रजब भट्ट से इतने अटैच हैं, उस फैमिली के साथ इतने अटैच हैं कि वो ये खुशियाँ देखना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो खुशियाँ देख नहीं पाए। क्योंकि हर बंदा ये इंतज़ार कर रहा था कि रजब भट्ट जब पाकिस्तान में आएंगे तो वो खुशियाँ देखेंगे। लेकिन रजब भट्ट के पाकिस्तान आने के फ़ौरन बाद सिर्फ इंतज़ार ही रह गया और अब बेचैनी ही बेचैनी है। और हर बंदा यही दुआ कर रहा है कि ये सब कुछ हो। तो आज की इस वीडियो में हम सारा जिक्र करेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको फेक न्यूज़ से हमेशा बचाया जाता है और आपको गुमराही से भी बचाते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ, वो ये कि आप ज़हनों में ये सवाल है कि आखिर ये इख्तिलाफात क्यों हैं, यानी कि ये अचानक नाराज़गी कैसे होगी। सब कुछ ठीक था, रजब भट्ट टिकटॉक पे लाइव आते थे, ईमान से भी बात करते थे, कि ईमान से भी करते थे, वो सारी मतलब इतनी मोहब्बत, इतनी बेचैनी और वो देखते थे आप लोग। और इसी वजह से आप लोगों का वो इंतज़ार था ना कि वो मूवमेंट्स कब देखेंगे। और अचानक ये सब कुछ क्या हो गया, अचानक ये सारी चीज़ें कैसे होगी। तो मेरा अपना एक एनालिसिस है कि मैं इतनी देर से इन लोगों को कवर कर रहा हूँ तो मुझे बात थोड़ी सी समझ में आ गई। देखिए, मैं माँ जी से भी मुलाकात की थी और उस वक़्त ईमान से भी मुलाकात हुई थी, लुबना आंटी से भी वहाँ पे उनके घर में मुलाकात हुई थी। इन लोगों से काफ़ी गुफ्तगू हुई, वहाँ मैं 4-5 घंटे रहा। तो और ज़ाहिर है कि एक फेस रीडिंग भी होती है और उनसे डिस्कशन भी होती है, तो मेरी काफ़ी चीज़ों को समझ आई थी। और इसके अलावा इतनी देर से मैं इनको वॉच भी कर रहा हूँ, कुछ मैं ज़राए से भी जो खबरें ले रहा हूँ वो भी मुझे समझ में आ रही हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि वो जो हेटर्स थे ना, उनका जो ये वीडियोस बनाना, कतरा कतरा जो ईमान की एक सपोर्ट थी और वो एक जो हाइप थी ईमान की, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। जब ईमान और रजब के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज पैदा हुई थी तो लोगों ने ईमान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और रजब भट्ट को बहुत तनकीद की थी और बहुत लान तान उस फैमिली को की थी कि रजब के अफेयर्स हैं, रजब ये कर रहा है, अपनी बीवी को टाइम नहीं दिया। और रजब सिर्फ आज तक पूरी शादी के अंदर 4 महीने अपनी वाइफ को दिए, और 4 महीनों में अगर घंटे निकाले जाएँ तो वो घंटे कितने बनेंगे, तो वो 4 महीने भी पूरे नहीं होते। और वो मोमेंट्स जो एक हस्बैंड और वाइफ के अंदर होता है कि जब जो बीवी होती है अपने हस्बैंड को खुशखबरी सुनाती है कि आप बाप बनने वाले और मैं माँ बनने वाली हूँ, तो वो जो एक 8-9 महीने का पीरियड होता है ना, शोहर का जो साथ होता है बीवी का, वो भी रजब भट्ट बदकिस्मती से वो महसूस नहीं कर सके, हालात की वजह से वो बाहर रहे, तो वो चीज़ें वो नहीं महसूस कर सके जो एक हर बाप महसूस करता है। और मैं ये समझता हूँ कि जब शादी होती है और जब बच्चे होते हैं ना, तो जब बच्चा उनकी ज़िंदगी में आता है और जब वो बाप बनते हैं तब उनको ये एहसास होता है कि हमारे माँ बाप ने कितनी तकलीफ़ें लेकर हम इस दुनिया में आए और हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या कुछ किया। तो उस वक़्त उस बच्चे को पता लगता है कि मैं भी इस दुनिया में ऐसे आया था। और इसीलिए माँ और बाप का जो प्यार अल्लाह ताला ने रखा हुआ है ना, वो इसी वजह से रखा हुआ है। तो वो एहसास उसी वक्त फ़ील होगा जब आप साथ वक्त गुजारेंगे। वो ईमान ने महसूस किया, ईमान ने वो हर कमी को महसूस किया जो उसने तकलीफ़ें बियर की हैं, और वो इतनी ज़्यादा टेंस में भी रही है। और फिर उन्हीं दौरान रजब के अफेयर्स भी आए और ये सारे मामलात आए। तो आप सोचें कि इस कंडीशन के अंदर उसने कितना सर्वाइव किया और ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन वो लड़की वाकई बहुत ज़्यादा बहादुर और मजबूत है हो चुकी हुई है। उसने वो तमाम चीज़ों को बर्दाश्त भी किया और इस रिश्ते को मजबूती से थामे रखा।
اگر وہ چاہتی تو شاید یہ رشتہ اسی وقت ختم ہو جاتا، لیکن اس وقت بڑے جو تھے وہ بیچ میں شامل ہوئے۔ ماں جی کا بڑا یہ اہم رول وہاں پہ رہا۔ ماں جی وہاں پر جاتی رہیں اور ان کو کنوینس بھی کرتی رہیں، ان کے بڑوں سے بھی بات کرتی رہیں، اور آخر وہ اپنی بہو کو گھر لے آئی۔ ایسا ہی ہے نا، جو بات کر رہا ہوں یہ فیکٹ والی بات ہے۔ اور وہ پھر جو ایمان تھی وہ گھر واپس آئی کتنے پروٹوکول کے ساتھ، اور اس وقت میں اس چیز کو کور کر رہا تھا اور پل پل کی آپ کو خبریں دیتا تھا، اور کتنی فیک نیوز چل رہی ہوتی تھی، اور میں آپ لوگوں کو سچ بتایا کرتا تھا، اور ایسے ہی سب کچھ آپ کو دیکھنے کو ملا، ایک چیز۔ تو اس وقت بھی تو میرے ذرائع خبریں دیتے تھے اور میری وہ باتیں سچ ہوتی تھیں۔ آج بھی جو باتیں کر رہا ہوں وہ بھی سچ ہی ہوں گی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ظاہر ہے کہ ایمان اپنے گھر آ گئی، تو یہ اس دن کا ہی واقعہ ہے جب ایمان جس دن آئی تھی، اسی ولاگ کے اندر ماں جی نے یہ بات کیا کہی تھی، شاید آپ لوگ بھول گئے ہو۔ آپ لوگوں کو میں یاد کراتا ہوں۔ ماں جی کمرے میں جا کر کہا تھا کہ ایمان کا گھر یہ بھی ہے، ایمان کا گھر وہ بھی ہے، تو وہ یہاں رہے وہاں رہے، رجب آ جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، ایمان بھی آ جائے گی، تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، یہ ماں جی کے الفاظ تھے۔ تو پھر ایمان اپنے گھر جاتی ہے اور آتی ہے، غزل بھی تو آتی رہتی نا، ہر وقت آئی ہوتی ہے، لوگ تنقید نہیں کرتے غزل کو، اپنے گھر میں نہیں رہتی، چلو جی وہ بھائی کے لیے آ رہی تھی، بھائی کا ولاگ بنا رہی تھی، اب بھائی آ گیا پھر بھی وہ آ رہی ہے، تو لوگ تو تنقید کرتے ہیں جو اٹیچ ہوتے ہیں، یہ جینون بات ہے۔ تو ایمان کے اوپر یہ بات کوئی بھی نہیں کر سکتا پھر کہ ایمان اپنے گھر کیوں جاتی ہے، تو پھر غزل بھی تو آتی ہے، ظاہر ہے وہ یہ تو بیٹیاں اپنے گھروں میں آتی رہتی ہیں، یہ تو ہسبینڈ کا سارا کردار ہوتا ہے، اور ایمان بھی اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے اپنے گھر جاتی تھی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی جو ہے اجازت کے بنا اس گھر جاتی تھی، 100% وہ رجب سے اجازت لے کے ہی جاتی ہوں گی، یہ کنفرم بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے لے کے جاتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ایک جگہ پہ، لیکن یہ جو ماں جی جو ہے اب وہ کردار ادا نہیں کری جو اس وقت کردار ادا کر رہی تھی۔ تو یہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ ماں جی اتنی اچھی طبیعت کی ہیں، اتنا پیار کرنے والی ہیں، لیکن وہ یہ کردار ادا نہیں کر رہی، اتنی دیر سے پوتے سے دور ہیں، یہ بہت ہی حیران کن بات ہے۔ ان کے اندر وہ طلب بھی نہیں ہے، وہ تکلیف ہم ان میں محسوس ہی نہیں کر رہے۔ میرا خیال ہے کہ ماں جی کو جو ہے اس حوالے سے سوچنا ضرور چاہیے۔ رجب کا کراچی سے آنا، اور آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ رجب جو ہے وہ ٹک ٹاک لائیو پر آئے، اور لائیو پر آ کر جب ان سے سوال کیا کہ ایمان کب آئیں گے، تو انہوں نے کہا ایسا فضول سوال مت کرو، اور آج کے بعد مت کرو، پتہ نہیں اس نے آنا ہے کہ نہیں آنا، وہ اپنے گھر میں رہے گی، یہ بھی اس کا گھر ہے، وہ بھی اپنا گھر ہے۔ تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیا بات کی۔ یقیناً ایمان نے بھی تو وہ ویڈیوز دیکھی ہوگی، ایمان بھی پریشان ہو گئی ہوگی رجب یہ کیوں بات کر رہے ہیں۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عموماً ہمارا تجربہ ہے، آپ لوگوں کا بھی تجربہ ہے، یقیناً رجب بیچارہ کراچی سے آیا ہوگا، ماں جی نے کوئی ایسی بات کر دی ہوگی، یا بہن نے کوئی کر دی ہوگی، یا کسی نے ایسی بات کی ہوگی ایمان اور کیوان کو لے کر، تو وہ سوچتا ہوگا کہ یار میں آگے اتنا ٹینس آیا ہوں، اتنی تکلیف میں آیا ہوں، اور آتے ساتھ ہی مجھے یہ سننا پڑ گیا۔ تو وہ بیچارہ نا، جو مرد ہوتا ہے نا، وہ بیچارہ جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، کیونکہ ایک لوتا بیٹا ہے، اس کو ماں سے اتنی محبت ہے، ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہے، ماں شاید انسیکیور فیل کر رہی ہے، شاید وہ ایسا سمجھتی ہے کہ بیٹا جو ہے وہ میرے کنٹرول میں ہی رہے، تو بیٹا تو کنٹرول میں ہی ہے، ایک ہی بیٹا ہے، اور بیٹا شدت سے زیادہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، ماں بھی شدت سے زیادہ محبت کرتی ہے، وہ ہم نے دیکھی ہے طلب۔ ماں جی آپ نے جب گلے لگایا تھا کتنا وہ پیار تھا، یقیناً اس باپ کو نا اپنے بیٹے کو بھی گلے لگانا چاہیے تھا۔ آپ یقین کریں کہ اس وقت اگر آپ کہتی کہ جاؤ رجب سب سے پہلے جا کے اپنے بیٹے کو ملو، اپنے بیٹے کو نہیں دیکھنا، کب سے وہ بے قرار تھے، وہ کہتے تھے میں کب دیکھوں گا، کب گلے لگاؤں، لیکن اس وقت نہیں کہا آپ نے، اس وقت تو آپ نے کور کیا کہ ایمان جو ہے وہ کیوان ٹھیک نہیں تھا، تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ وقت سے پہلے ہی لے آتے، لیکن خیر اچانک آئے وہ ساری چیزیں، لیکن شاید لوگوں کو آپ نے اس بات پہ تو کور کر لیا کہ یہ مجبوری ہوگی تو ایمان نہیں آئی، لیکن آج 10 دن سے زیادہ ہو گئے، آپ خاموش کیوں؟ خاموش آواز تو بنتی ہے نا، اسی لیے ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، یہ جتنے لوگ ہیں فینس پریشان کرتے ہیں، آپ یقین کریں آپ اکیلی نہیں، رجب اکیلا نہیں پریشان، یہ سارے لوگ پریشان ہیں، یہ سب کہہ رہے ہیں ایمان کے وان آ جائیں۔ تو آپ کو جس نے اس مقام پہ پہنچایا نا، اس آڈینس نے جس مقام پہ پہنچایا، آج جو آپ کو ویوز آتے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ سب لوگ جتنی محبت کرتے ہیں، یہ لوگوں کی وجہ سے آج آپ اس مقام پہ پہنچے، تو آپ ان کی تڑپ تو دیکھیں، آپ جا کے رجب کے ولاگ میں لوگوں کے میسج تو دیکھیں، اور سوچیں کہ
کہ ان لوگوں کی وجہ سے آج اس مقام پہ، اور ان لوگوں کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ ایمان اور کیوان آ جائے، تو آپ ان کی ہی قربانی کو سمجھ کے اس چیز کو سوچیں کہ لوگ اس چیز کو بہت لے رہے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا کے اندر کسی کو نیچا دکھانا، یہ جو لوگ دکھا رہے ہیں اپنے پاس سے باتیں لے رہے ہیں اور یہ چیزیں اس طرح کی کر رہے ہیں کہ ایمان کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، تو یہ ساری باتیں کر کے تو وہ تو اس کا دل کو دکھا رہے ہیں، وہ تو خود گناہ گار ہو رہے ہیں۔ کر لو، کتنا گناہ گار کر لو، ایک دن تو مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، حساب دینا ہے، لیکن بخشے نہیں جاؤ گے، کیونکہ جب تک وہ شخص نہیں آپ کو معاف کرے گا۔ تو آپ دوسری سائڈ کی سٹوریز کو نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ تو اسی وجہ سے رجب کی یہ سٹوری آئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو الون محسوس کر رہا ہے کہ میں کہاں کیا کروں، میں ماں کو دیکھوں، میں ادھر جاؤں، وہ بچے کے لیے بھی اس کی طرح تڑپ ہوگی۔ اور رجب اور ایمان کی جو کمیونیکیشن ہے، گیپ بہت زیادہ ہے۔ رجب کی مصروفیت اتنی زیادہ ہے، وہ ایمان کے ساتھ وہ نہیں اس طرح کی کمیونیکیشن کر پا رہا جو کہ وہ جب یو کے میں تھا تو وہ کر رہا۔ اس سے بہتر رجب آپ یو کے میں رہتے، کم از کم آپ اپنے کیوان کو ویڈیو پہ دیکھ لیتے تھے، آپ اپنی وائف سے بات کر لیتے تھے، وہ کتنے خوبصورت دن تھے، تو پھر آپ یو کے ہی رہتے۔ پاکستان آئے ہیں، سب لوگوں کی دعاؤں سے آئے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی خوشی جو ہے وہ مسنگ ہے ان تمام لوگوں سے۔ یہ ہر بندہ یہی بات کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں رجب کو بھی جو ہے وہ سمجھنی ہے، اور رجب بہت سارے مرد ہوتے ہیں وہ سٹیپ لیتے ہیں، اپنی ماں کو کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ میرا انالیسس ہو سکتا ہے، اگر رجب بٹ کو فیڈ اپ کیا جا رہا ہے، سپوز میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اگر کسی مرد کو جو ہے نا کوئی فیڈ اپ کر رہی ہے، یعنی کہ ماں فیڈ کر رہی ہے یا بہن فیڈ کر رہی ہے یا اس کے پورے رشتہ دار فیڈ کر رہے ہیں، تو جو مرد ہوتا ہے نا، اگر اس کو اپنی بیوی اور بیٹے سے پیار ہو نا، تو وہ مرد اگر سمجھدار ہو تو وہ اپنی ماں باپ کو بھی سمجھاتا ہے، سٹینڈ لیتا ہے، اور اپنی بیوی بچے کو بھی سٹینڈ لیتا ہے۔ تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، رشتے بچنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ خود اپنے آپ کو لون محسوس کرنا شروع ہو جائے، وہاں بھی کمیونیکیشن گیپ کم کر دے، یہاں بھی کم کر دے، تو اس طرح رشتے جو جڑتے نہیں ہیں۔ اور اب جو صورتحال ہے، بالکل اگر کمپیریزن کیا جائے وہ وقت اور اب کا وقت میں بہت فرق ہے۔ اور شاید یہ وہ لوگ کمنٹس کرنے والے جو شروع کمنٹس کرتے تھے، شاید یہی وجہ ہے کہ رجب فیملی جو ماں جی کی جو ریلیٹیوز ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو بھی ہیں، شاید ان کے اندر یہی چیز ہے کہ ایمان جو ہے شاید اس کو پبلک اتنا پیار کرتی ہے، اسی وجہ سے ہمیں تنقید کرتی ہے، اور شاید وہی ایک شریکے والی بات ہے جو محسوس ہو رہی ہے ہمیں، وہی ہے۔ ورنہ اگر ایسا کچھ نہ ہوتا تو یقیناً ایک ماں جو اتنی بیسٹ ماں ہے، جو جن کے ایموشنل ہم دیکھتے ہیں اور جو ان کا پیار میں نے خود اپنی نظروں سے دیکھا ہے، وہ اس رشتے کو 1 منٹ سے پہلے ہی جوڑ سکتی ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو بلاتی، بیٹا کیا مسئلہ ہے بتاؤ، ایمان اور کیوان گھر لے کے آؤ، لیکن ابھی وہ تڑپ ہے ہی نہیں ہے، اور لوگوں کو یہ بات پتہ لگ چکی ہے کہ یہ واقعی حقیقت ہے، کہ یہ یقیناً کوئی انٹرنل معاملہ ہے، اور جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور ہمیں بھی نظر آ رہا ہے۔ ہمیں ذرائع کی خبریں بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سب نظر آ رہا ہے اور دیکھ رہے ہیں، اسی لیے یہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور ماں جی آپ بہت اچھی ہیں، اور آپ یہ خود بات کرتی ہوتی تھی کہ میری عمر 65 سال ہے، میں نے اور کتنی دیر جینا ہے، یہ گھر تو ایمان کا ہے، رجب کا ہے، اس کے بیٹے کا ہے، انہوں نے رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی لمبی زندگی دے۔ اور آپ کے وہ جذبات تھے جو آپ نے اس طرح کہا تھا، لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ وہ پیار اپنا دکھائیں، جو بھی اختلافات اگر آپ کے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو لوگ ہیں نا، ان لوگوں نے جو دلوں میں یہ چیزیں ڈالی ہیں، ان کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں نے باتیں پھر بھی کرنی ہیں، آپ چاہے پرفیکٹ بھی ہو جائے نا، پھر بھی لوگوں نے یہ باتیں کرنی ہیں۔ لیکن ابھی آپ کو یہ کردار جتنی جلد ہو سکے یہ طے کر لیں، اپنے بیٹا جو تڑپ تھی وہاں پر، میں رجب کی وہ تڑپ دیکھتا تھا اور وہ تکلیف دیکھتا تھا، اور سب آڈینس دیکھتی تھی اور یہ دعا کرتی تھی کہ رجب آ جائے، لیکن شاید وہ آج گھر کے ان پرابلمز کے اندر وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہے، وہ اکیلا محسوس کر رہا ہے، وہ بے بس ہو چکا ہوا کہ وہ کیا فیصلہ کرے۔ وہ آپ کا شاید ساتھ دے رہا ہے، شاید وہ جو بھی ولاگ بناتا ہے، شاید وہ گھر کے سینیریو کو دیکھ کے وہ سارے جو ہے ولاگز بنا رہا ہے اور بات کر رہا ہے اور یہ سٹوریز لگا رہا ہے، تو آپ تو پھر بچے کی خوشیاں نہیں دیکھ رہی نا۔ بچے کی خوشی تو اس کا بیٹا ہے، میں تو یہ سمجھوں گا، بچے کی خوشی تو اس کا بیٹا ہے، تو آپ اس کی خوشیاں 1 منٹ میں لٹا سکتی ہیں۔ وہ بچہ اس کی گود میں آئے گا نا، تو پھر دیکھیے گا رجب کا پیار کیسا بڑھتا ہے، پھر دیکھیے گا آپ رجب کو، وہ جب روزانہ کھیلے گا، اس کے ساتھ کودے گا، اس کے ساتھ پیار کرے گا، تو پھر دیکھیے گا پیار کیسا ہوگا۔ آپ بھی تو اپنے بیٹے کے لیے ترس رہی ہیں نا، تو وہ باپ بھی شاید ترستا ہوگا، اس کا بیٹا اگر اس کو مل جائے گا نا، تو وہ اس کے اندر وہ ایک رونق آ جائے گی، وہ ایک خوشی آ جائے گی، وہ بڑے خوبصورت لمحات ہوں گے۔ لوگ ترس رہے ہیں ان باتوں کو، اور جو اتنی آڈینس جس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا، ان کے میسیجز کو بھی تو دیکھ لیں، ان کی فیلنگز کو بھی تو سمجھ لیں۔ تو میں سمجھوں گا کہ جو بھی اختلافات ہوں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان چیزوں کو بھلا دیں،
اور ایک اہم کردار ادا کریں. اور دوسری طرف ایمان ہے، ان کو بھی میں یہی بات کروں گا کہ اگر کوئی گیپ ہے، یا اگر کا لفظ اس لیے اگر ہے، تو آپ بھی اپنے بڑے جو ہیں اسی طریقے سے جیسے پہلے بڑے آئے تھے وہ آپس میں ملیں، بیٹھے، بات کریں، معاملات کو دور کریں اور اس خوبصورت پیارے سے رشتے کو ایک محبت میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں. اور رشتوں میں ہمیشہ اختلافات بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتے ہیں، لیکن رجب کی کل ریکٹ کی وجہ سے کافی زیادہ آڈینس پریشان ہے، اور یہی آڈینس آپ سے محبت کرتی ہے، اور انہی کی خوشیوں کے لیے آپ میرا خیال ہے یہ سٹیپ اٹھائیں اور سب کچھ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے ایمان بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو، ان کی اس ریٹ کی وجہ سے وہ بھی کتنی بے چین ہے اور کتنی بیقرار ہے. اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ایمان جو ہے وہ ضدی بنی ہوئی ہیں، وہ پیسوں کی بھوکی ہیں اور یہ وہ، تو بھائی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مجھے بھی اپنے ذرائع سے معلوم ہوتی ہیں، اور ہمیں نظر بھی آتا ہے وہ لڑکی کبھی بھی پیسوں کی بھوکی نہیں ہے. کیونکہ جب رجب نے اینیورسری کی تھی تو گفٹ آگے رکھے تھے، تو اس نے کہا تھا کہ کوئی بھی بخش چن لو، تو اس نے کہا مجھے آپ چاہیے. وہ اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ پہلے بھی ولاگ کے اندر یہی کہا تھا کہ وہ کہہ رہی تمہیں کیا چاہیے، تمہیں جو چاہیے تم لے لو. تو اس نے کہا تھا کہ مجھے آپ کا ٹائم چاہیے. ابھی بھی وہ یہ کہہ رہی تھی مجھے آپ چاہیے، یعنی کہ وہ بیوی ترس گئی ہے اس ٹائم کے لیے کہ میرا شوہر مجھے ٹائم دے، لیکن دے نہیں پایا. رجب بھائی آپ اس والے سے سوچیں، آپ کا بیٹا ہے، وہ کل بڑا بھی ہوگا، وہ یہ سب ویڈیوز بھی دیکھے گا، سب کچھ کرے گا. آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ کا دل بہت اللہ تعالیٰ نے بڑا بنایا، بڑا دل بنایا. آپ غریبوں کے لیے بھی سوچتے ہیں، یتیموں کے لیے بھی سوچتے ہیں، سب کچھ سوچتے ہیں. آپ جو ہے نا اس طرح الون مت ہو، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ بہت بڑی آڈینس ساتھ جڑی ہوئی ہے اور یہ بہت پیار کرتی ہے، خوشیاں دیکھنا چاہتی ہے. ان کو وہ خوشیاں دے دیں، یہ آڈینس بڑے سکون میں ہو جائے گی. آپ یقین کریں پاکستان کے سب سے بڑے یوٹیوبر بھی ہیں اور اتنا خوبصورت ولاگ بناتے ہیں، لیکن آج وہ پیار نظر نہیں آ رہا. امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پیغام مل گیا ہوگا، اور ماں جی آپ کو بھی مل گیا ہوگا. میری کسی بات کا برا نہ مانیے گا، کیونکہ میں سچ اور حق کی بات کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا. کوشش کریں کہ یہ ساری چیزوں کو جتنی جلدی ہو سکے سالو کریں. اور میں لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ مجھے یہ امید ہے کہ رجب بٹ کی 28 تاریخ کو 27-28 کو میرا برتھ ڈے آ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہ 27-28 سے پہلے یہ مسئلہ سب سالو آؤٹ ہو جائے گا. بہت زیادہ مجھے امید ہے. اور انشاءاللہ 2026 میں حقیقہ بھی ہوگا. تو ظاہر ہے حقیقہ ان کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایمان اپنے گھر بیٹھی رہے گی. تو مجھے امید ہے کہ یہ سب چیزیں ایسا ایسا سب سالو ہو جائیں گی، دلوں سے جو نفرتیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. ٹائم لگتا ہے رشتوں کو بننے میں، اور رجب بٹ کو بہت کم ٹائم ملا ہے اپنی بیوی کے ساتھ گزارنے کو. اپنے بیٹے کے ساتھ بھی وہ ٹائم نہیں گزار سکے، شاید وہ ڈسٹرب ہے، ڈپریشن کا یہاں آ کر بھی ڈپریشن کا شکار ہو گیا. اور ہر مرد ہو جاتا ہے، یاد رکھیں ہر مرد ہو جاتا ہے. جب مرد ڈیوٹی پہ جاتا ہے واپس گھر آتا ہے، تو جب گھر آئے گا تو گھر آ کے ماں جب فیڈ اپ کرے گی اور پھر بیوی کرے گی، تو وہ مرد جو ہے نا وہ ٹیسٹ کا شکار ہو جاتا ہے، نہ وہ ادھر کا رہتا ہے نہ وہ ادھر کا رہتا ہے. اور یہ بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، ہم ایسے ڈرامے بھی بہت سارے دیکھتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں. اور یہ جو الون کا مطلب یہی ہوا کہ اکیلا ہے. اکیلے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ اکیلا کیوں ہے کہ گھر والے بھی نہیں ہیں. آپ پوسٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ اکیلے کیوں رہ گئے ہیں. یعنی کہ وہ گھر سے بھی جو ہے وہاں کی پرابلم سے بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، شاید اس طرح سے بھی ڈسٹرب ہے. لیکن ایمان کی جو سٹوری ہے وہ یہ بتاتی ہے، واضح پیغام دیتی ہے کہ وہ رجب کو وشز کے سٹوریز لگا رہی ہے، پیار اپنا دکھا رہی ہے، انتظار کر رہی ہے. اور شاید بڑوں کی وجہ سے ہی اس رشتے کے اندر اتنا فاصلہ موجود ہے. میں یہی سمجھتا ہوں اور مجھے ایسا ہی نظر آتا ہے، اور شاید آپ کو بھی ایسا ہی نظر آتا ہوگا. یہ میرا ایک انالیسز ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کیا ہے، اور ایک پیغام بھی ہے جو میں نے رجب فیملی کو اور ماں جی کو دیا ہے. ماں جی وہی کردار ادا کریں، یقین کریں لوگوں کے دل جیت لیں گے آپ. لوگوں کے دلوں میں جو باتیں غلط فہمیاں وہ سب دور ہو جائیں گی. وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کی وجہ سے اگر آپ یہ کردار ادا کر دیں گی تو سب چیزیں لوگ بھول جائیں گے، جیسے پرانی بھول گئے. میں نے آج پرانی باتیں آپ کو یاد کرائی ہیں. بھولتے تو لوگ نہیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پرانی باتیں یاد کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. آپ واقعی وہ ماں بنے جو لوگ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں. ورنہ یقین کریں آپ کے اوپر ایک داغ لگ جائے گا کہ آپ ڈرامہ کرتی ہیں. آپ جو روتی ہیں وہ ڈرامہ ہے، لیکن میں نے آپ کو ریئل روتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کی فیلنگ کو ریئل دیکھا ہے. میں جانتا ہوں، میں شاید یہ بات نہ کہوں لیکن لوگ ضرور کہیں گے کہ آپ ڈرامہ کرتی ہیں. تو وہ شاید ایسا لوگوں کو موقع نہ دیں. آپ کی پرسنالٹی بہت زبردست ہے، لوگوں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے کس طرح محبت کرتی ہے اور ایک بچہ اپنی ماں سے کس طرح محبت کرتا ہے. اور دونوں ماں بیٹے کا جو پیار تھا وہ لوگوں نے دیکھا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو پسند کیا ہے. آپ کی وجہ سے ہی آج اس مقام پہ پہنچے ہیں. وہ لوگ دوبارہ وہ مومنٹس دیکھنا چاہتے ہیں. بس کر دیں، اسکپ کرتے ہیں، بناتے ہیں، لیکن لوگوں کو آپ پیغام دے جاتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، تو یاد رکھیں یہی لوگوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے. ان کی پرواہ کریں.
پرواہ کریں گے، کیونکہ یہ آپ کی فیملی، آپ کہتے ہیں نا ہماری فیملی، رجب فیملی، تو یہ فیملی ہے، تو پھر فیملی کی سن لیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، میں نے ایک اپنا انالیسس دیا ہے، امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ذرائع سے اور معلومات لیں گے، جو بھی خبریں ہوں گی آپ کو دیں گے۔ اللہ حافظ۔